बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर गाजी। इस वक्त मौजूद हूं इस्तांबुल में। मेरे पीछे आपको आया सूफिया नज़र आ रहा है। 80 साल तक यहाँ पर नमाज नहीं हुई थी। आया सूफिया क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। और इसके बिल्कुल सामने मस्जिद है जिसको बिलू मॉस्क भी कहा जाता है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। आया सूफिया क्या है ये देखें। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये देखें यहाँ पर, बल्कि हमारे साथ भाई हमारे दोस्त मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या है। जरा आया सूफिया के बारे में मुख्तसर सा बताएं ना। ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मौलाना मोहम्मद बिलाल नीलमी साहब, अल मारूफ नीलमी साहब, और ये हमारे मेज़बान हैं, हमें लेकर आए यहाँ पर। जरा बताइए ना आया सूफिया के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आया सूफिया बुनियादी तौर पे अगर हम इसकी तारीख़ पे बात करें तो ये बाज़ंतीनियों के ज़माने में बाज़ंतीनी बादशाह की बेटी के नाम पे बनाया गया एक अज़ीमुश्शान और शाहकार इमारत है। ये जो इब्तिदाई ज़माना में बतौर चर्च रहा। फिर उसके बाद जब मुसलमानों ने सन 1453 में इसको फ़तह किया इस्तांबुल को, तो इस चर्च को तब्दील कर दिया मस्जिद में। एक तारीख़ी हकीकत भी बताता चलूँ कि आज तक इस जगह के हवाले से ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है कि ये जो है ना, मुसलमानों ने इस जगह को जब फ़तह किया तो इस मस्जिद पे कब्ज़ा कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं है। मस्जिद के दाखिली दरवाज़े पे फ़तह के बाद सुल्तान फ़ातिह रहमहुल्लाह ने इस जगह को कीमतन ख़रीदा और उसकी कीमत यहाँ के जो ईसाई राहिब थे या जो उस वक़्त की कम्युनिटी थी उनके हवाले की गई। और उस वक़्त जो ज़मीन की ख़रीदारी के सरकारी पेपर जो थे वो तैयार हुए। आज भी उनकी कॉपियाँ मस्जिद के दाखिली दरवाजे पे मौजूद हैं। अलमुहिम 1453 से लेकर 1924 या 26 तक 500 साल तक इस आज़ीमुश्शान इमारत में अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद होती रही। जब सुकूत उस्मानिया हुआ या खिलाफत उस्मानिया का सुकूत हुआ तो उसके बाद तकरीबन 80 साल तक या लगभग आप 100 साल का अरसा कह सकते हैं, इस जगह को मस्जिद से बदल कर एक मितहफ़ कह लें या म्यूज़ियम कह लें, उसमें बदल दिया गया। मुसलमानों की तकरीबन 40 साल सियासी कोशिशों के बाद सन 2020 में इस जगह को दोबारा यहाँ की सियासी ताकत के ज़रिए इस कदर वोट हासिल किया गया कि दोबारा से असम्बली में जाकर 51% या उससे ज़ायद वोटों के ज़रिए इस जगह के लिए एक नया कानून पास हुआ कि इसको म्यूज़ियम से तब्दील करके मस्जिद में तब्दील किया जाए। म्यूज़ियम का जो उसकी हैत थी उसको ख़त्म किया जाए। अलमुहिम 100 साल तक ये जो मीनारें हैं ये अल्लाह अकबर की सदाओं से जो है महरूम रहे। लेकिन इसी पस मंज़र में एक और तारीख़ी हकीकत ये भी है कि मस्जिद की बाईं जानिब एक छोटी सी जगह थी। वहाँ पे इन 100 सालों में 2 से 3 अफराद हमेशा ऐसे रहे कि जिन्होंने आहिस्ता आवाज़ से आज़ान दी और जमात के साथ नमाज़ पढ़ाई, ताकि हमसे अगरचे हमारी कुछ सियासी गलतियों की वजह से ये अज़ीमुश्शान अमल छिन गया है, लेकिन कम अज़ कम इनफरादी एतबार से वो सिलसिला बरकरार रहना चाहिए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त मुसलमानों के पास अभी नमाज बाजमात होती है जी, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक़्त बाजमात नमाज होती है, जुम्मा होता है, अज़ीमुश्शान प्रोग्राम और हम असर की नमाज यहाँ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी हम अंदर में असर की नमाज। मस्जिद तो आया सूफिया ये है ना, ये क्या है साथ? ये देखिए, ये जो है ये साथ में सुल्ताना हुरम जो थी, हुरम सुल्तान जो थी, सुल्तान सुलेमान कानूनी रहमतुल्लाह की जो बीवी थी वो पहले बांदिया थी, फिर आज़ाद की गई, फिर वो आज़ाद मुसलमान खातून कहलाई। तो ये उनके नाम का बनाया हुआ तुर्कियों का हम्माम है। पीछे चूंकि कसर था, दीवान कह लें आप, महल था। हम्माम से क्या मुराद होता है? हम्माम तो हम लोग वाशरूम को कहते हैं। हमारे यहाँ हम्माम वाशरूम को कहा जाता है। यहाँ पे गर्म पानी के साथ नहाने वाले ख़ास खुले कमरों में पर्दे के और इन लवाजिमात को बरकरार रखते हुए जहाँ पे नहलाया जाता था, जारिया जो हैं वो नहलाती थी, यानी कि सुल्ताना को या मलिका को, शहजादियों को, उस जगह को हम्माम कहा जाता था। और ये तुर्कों की तारीख का एक लाजिम हिस्सा है जो मुद्दतों से चला आ रहा है और आज भी मौजूद है। ये क्या मस्जिद, ये जो नजर आ रहे हैं ये सारा एक ही सिलसिला है? ये पूरे का पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक हम्माम है। ठीक है ना, ये पूरे का पूरा जो इमारत है ये हम्माम हो गया। ठीक है, हम इधर चले जाएं।
یہ جو نظر آ رहे हैं आपको جی یہ کیا چیز ہے؟ یہ سلطان احمد مسجد ہے اور اس کا جو اس وقت جدید نام ہے اس کو کہا جاتا ہے بلو ماسک. تاریخی اعتبار سے یہ بھی ایک زیادتی ہے تاریخ کے ساتھ کہ بھئی اچھی بلی مسجد کا نام تو اس کو بلو اور ریڈ بنا دیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ سلطان احمد رحمہ اللہ نے اس مسجد کو تعمیر کروایا. یہ اسی طرح کے بادشاہ ہیں 16ویں صدی کے، جس طرح سلطان فاتح 14ویں صدی میں تھے یا سلطان سلیمان قانونی 15ویں صدی میں تھے. تو یہ ان کی جو ہے نا بنائی ہوئی ایک شاہکار تعمیر ہے. ان کا مقبرہ یہ ہے. اگر آپ یہ اس مقبرہ ہے ان کا سلطان احمد رحمہ اللہ کا، ان کی پوری عائلہ اور فیملی کے ساتھ. جس طرح ہم نے سلطان عبدالحمید کا دیکھا اس طرح ان کی عائلہ کا یہ مقبرہ ہے. تو یہ مسجد انہوں نے بنوائی اور مسجد کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں دوسرے جو ولایات تھی یا دوسرے صوبے تھے وہاں پہ بھی اس طرح کی بڑی بڑی تعمیرات ہوئی ہیں. بہرحال ان کے زمانے کا ایک عظیم شان شاہکار جو ہے وہ یہ مسجد ہے. ایک بات بتا دیں، یہاں پر میں نے یہ دیکھا جہاں مسجد ہے وہاں خانقاہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، سبیل بھی ہے، حمام بھی ہے، قبرستان بھی ہے. یہ پہلے دور کا تھا یا اب بھی ایسا ہے یہاں ترکی کی مساجد میں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جہاں تک تاریخی مساجد کا تعلق ہے یا وہ مساجد جن کو رائل فیملی نے بنوایا تھا تو انہوں نے مسجد کو صرف عبادت گاہ کے طور پہ نہیں بنایا بلکہ مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پہ رکھا کہ کمیونٹی سینٹر میں پبلک جو ہوتی ہے عامت الناس کے لیے سہولیات زندہ ہوں یا مردہ ہوں دونوں کا انتظام کیا جاتا ہے. اب دور دراز علاقوں سے مسافر آتے تھے تو سرائے بھی بنایا جاتا تھا، ساتھ میں قہوہ خانہ بھی ہوتا تھا، چائے وغیرہ کا انتظام بھی، مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ بھی. اگر کوئی فوت ہو گیا یا پھر جس نے مسجد بنائی ہے اس نے عام طور پہ مسجد کی جگہ کے ساتھ چھوٹا موٹا قبرستان کا علاقہ بھی چھوڑا. کیوں؟ تاکہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھیں باہر نکلیں تو مردوں کی یا قبرستان یا اہل قبور کے لیے ان کی ایصال ثواب کے لیے ان کی روح کو ثواب بھی پہنچا سکیں. تو یہ اب کی میں بات کروں تو مسجد بنتے ہیں اس میں بھی نہیں، اب جو مساجد بن رہی ہیں اس میں قبرستان والا سلسلہ تو نہیں ہے. البتہ مساجد کے ساتھ چھوٹا موٹا باغیچہ یا چھوٹا سا پارک، جی ہاں پارک ہو گیا، چائے پینے کی جگہ ہوگی یا پھر چھوٹا سا ایسا پارک ہو گیا جس میں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. یہ چیزیں اب بھی بنائی جا رہی ہیں. جو سب آپ نے بہت عرصے سے سعودی عرب بھی گئے، متحدہ عرب امارات، یہاں پر جو مساجد ہیں اس کے ساتھ خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے؟ جیسے یہاں پہ الحمدللہ 100% یہ چیز ہے. ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ملک جو ہے یہ حنفی مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. یہاں کا جو ریاستی مذہب ہے وہ حنفی ہے اور کوئی ایسی مسجد میری نظر میں آج تک نہیں گزری ترکی کے پورے ترکی میں، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جہاں پہ مساجد میں خواتین کے لیے الگ سے جگہ نہ ہو. بالکل خواتین کے لیے الگ سے جگہ ہوتی ہے، ان کے لیے وضو کی جگہ، ان کے لیے نماز کی جگہ. ہر چھوٹی بڑی مسجد میں یہ چیز موجود ہوتی ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا مصلی بھی ہو، ایک کمرے پہ بنایا گیا مصلی ہو، وہاں پہ بھی خواتین کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے اسلامی معاشرے کا ایک بڑا اہم حصہ ہے اور جزو ہے جس کو ہم لوگ بسا اوقات جو ہے نا بھول جاتے ہیں. تو ہمیں اس سلسلے کو زندہ کرنا چاہیے تاکہ خواتین کا بھی اس طرح عبادت کے معاملات میں جو ہے نا وہ باہر نکلنا. عام طور پہ بھی خواتین باہر نکلتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، خریداری کے لیے جاتی ہیں. جب اتنی ساری چیزوں کو ہم نے روا رکھا ہوا تو مسجد میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کیوں معلوم کیا جاتا ہے؟ جی ہاں جی بہت شکریہ ان کا، یہ ماشاءاللہ ہمیں گھمانے کے لیے لے کر آئے ہیں. بڑی بات یہ ہے یہ عالم دین بھی ہے، کالم نگار بھی ہے، رائٹر بھی ہے، مصنف بھی ہے، انسانی حقوق کو بھی جانتے ہیں اور مختلف ممالک کا سفر کیا ہوا انہوں نے، ہر چیز کو سمجھتے ہیں. اور ان کا ایک ادارہ ہے ٹورزم کا، کیا نام ہے اس کا ذرا بتائیے گا؟ عالمگیر ٹورز. اور کیا کچھ ہوتا ہے اس میں پورا بتائیے. الحمدللہ ہم اپنے ادارے میں اسلامک اور حلال ٹورزم کو بغرض دعوت پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا بھر سے ترکی میں آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہاں کی انسانی، اسلامی اور عثمانی تاریخ تینوں سے جو ہے نا ہم ان کو بہرمند کریں، ان کو بتائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو دینی ادارے ہیں یا خدمات کے ادارے ہیں جو دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ اٹریکشن کریٹ کریں، ان کو ملاقاتیں کروائیں. دنیا بھر میں دین کی خدمت کا کوئی بھی اگر شعبہ ہے، تعلیمی، تصنیفی، تحریکی، فکری اعتبار سے، ہم ساتھیوں کو آپس میں جوڑ کے رکھیں تاکہ ہم بھی عالمی سطح پہ جو دنیا میں کام ہو رہا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہو. آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے اس ویڈیو کے واسطے سے جو آیا صوفیہ کے میں سامنے سے بنائی جا رہی ہے، جی موسکی مسجد کے سامنے سے، تو اس کو کیسے آپ سے رابطہ کرے گا؟ جی حضرت ہمیں رابطہ کرنا بہت آسان ہے. آپ گوگل پہ ہمیں سرچ کرتے ہیں عالمگیر ٹورز اینڈ ٹریول، اس کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے. عالمگیر ٹورز ہی کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے اور انسٹاگرام پہ بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ٹک ٹاک پہ بھی چیزیں موجود ہیں. اور نمبر جو ہے وہ بھی بے شک اگر آپ اپنی کلپ میں دے دیں گے اس میں بھی انشاءاللہ آ جائے گا. اگر بول دیں ایک دفعہ. جی یہاں پہ اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں کوئی ساتھی ہمارے ساتھ ڈائریکٹ، تو آپ پہلے ٹرکی کا کنٹری کوڈ لگائیں گے +90
اس کے بعد ہے 5012592229. یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ ایزیلی جو ہے نا ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی یہ ہم نے یہ آپ کو یہ دیکھیں اس طرف آیا صوفیہ تھا، آیا صوفیہ سامنے ہیں. عصر کی نماز ابھی ہم یہاں پڑھیں گے. اس کی پوری ڈیٹیل ہماری کتاب ترکی کل اور ہم اس میں موجود ہے، ہم کالم لکھیں گے اس میں بھی دیکھیے گا. اور اس کے ساتھ اس کے بارے میں بتا دیا. اور یہ جو مسجد تھی یہ بلو ماسک جس کو کہا جاتا ہے، بہت ہی شاندار مسجد ہے. اس کے جو مینار ہے یا یا مساجد کو جو مینار ہوتے ہیں وہ اللہ کی کبریائی پر دلالت کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ جو مینار آیا صوفیہ کا آپ کو نظر آ رہا ہے کتنی قدیم مسجد ہے. یہ یہودیوں کے پہلے وہ تھا، اس کے بعد پھر عیسائیوں کے پاس رہا، پھر مسلمانوں کے پاس آ گیا اور 80 سال تک یہ مسجد بند رہی. کہتے ہیں کہ چند لوگ ایسے تھے جو اس کے بالکل سائے میں رہتے تھے اور وہ اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اور پھر طیب اردگان نے اس مسجد کو قومی اسمبلی یا ان کی جو اسمبلی تھی اس کے ذریعے سے قانون پاس کروایا. اب اس مینار سے اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. تو آپ جب بھی استنبول آئیں، استنبول مساجد کا گھر ہے، تاریخ کا گھر ہے، تو یہاں پر بھی ضرور آئیں. یورپ جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بجائے استنبول آئے. استنبول میں آپ کو تینوں چیزیں ملے گی. انوائرمنٹ ملے گا، دنیا کا خوبصورت ترین شہر استنبول ہے، تاریخی شہر ہے، مساجد کا وہ ہے. اور یہاں پر سلطنت عثمانیہ کا سورج غروب ہوا تھا اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ترکی دنیا کی قیادت دوبارہ کرے گا. استنبول سے آیا صوفیہ مسجد سے انور غازی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.